अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। आज नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं एक्स फॉरेन सेक्रेटरी शमशाद अहमद साहब। आज हम उनसे बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि उनके करियर का आगाज़ कैसे हो और इख्तिताम तक का सफ़र कैसा रहा। जी सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया, थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। सर बताइएगा कि सफ़र का कैसे आगाज़ किया और इख्तिताम तक का जो एक सफ़र वो कैसा रहा? देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस में गुजारे हैं, सिफारतकारी की है और मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे सर्व किया है। शुरू जनरल अयूब ख़ान, प्रेसिडेंट अयूब ख़ान के ज़माने 65 में मैंने अपनी फ़ॉरेन सर्विस का आगाज़ किया था। जनरल अयूब थे उस वक्त, उसके बाद जनरल याहिया आए, फिर भुट्टो साहब आए, ज़ियाउल हक आए जी। और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, बेनज़ीर भुट्टो के बाद फिर नवाज़ शरीफ आए, फिर वो एक और दोबारा रिपीट हुआ, बेनज़ीर भुट्टो आई, नवाज़ शरीफ आए, फिर जनरल मुशर्रफ आए। तो जनरल मुशर्रफ के वक्त मैं फिर रिटायर हो गया था और रिटायरमेंट के बाद मैं बस लाहौर में होता हूँ और अपनी गहरी नज़र है वाक़यात पर, हालात पर और मुल्क के पर्टिकुलरली मुल्क के मामलात पर। और मैं समझता हूँ, क्योंकि आप जानना चाहेंगी कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से मेरे क्या। जी बिल्कुल। तो फ़ॉरेन पॉलिसी आम लोगों के जहनों में जो तसव्वुर है वो कुछ गलत फहमी पर मबनी है। लोग समझते हैं फ़ॉरेन पॉलिसी भी इसी तरह की पॉलिसी होती है जिस तरह आपके मुल्क की ट्रेड पॉलिसी है, एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी होती है। मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ जो आती हैं, जो हर साल फिर अपडेट की जाती हैं, बदली जाती हैं। फ़ॉरेन पॉलिसी इस किस्म की पॉलिसी नहीं होती, बल्कि फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो बुनियादी तौर पर टोटली अनरिटन कॉन्सेप्ट होती है, कहीं लिखी हुई नहीं होती कि ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी होगी। फ़ॉरेन पॉलिसी जो होता है ये जनरली स्पीकिंग ये वो कौमों का हंसता खेलता चेहरा होता है जो वो अपने कंधों पर बिठा लेती हैं बाहर की दुनिया को अच्छे खुशगवार तरीके से मुतासर करने के लिए। और इस प्रोसेस में वो इस फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए दुनिया के साथ इंगेजमेंट करती हैं कौमें, और इंगेजमेंट करके अपनी जो इज़्ज़त है उसको बढ़ाती हैं, अपनी आज़ादी को यकीनी बनाती हैं, अपनी सलामती और सालमियत को यकीनी बनाती हैं और दुनिया में एक वक़ार और डिग्निटी पैदा करती हैं अपने लिए। सो इस लिहाज से फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर कौमी मफादात के साथ होता है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये कोई लिखा हुआ स्क्रिप्ट नहीं होता, ना कोई बुलेट पॉइंट्स होते हैं कि पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 1 ये हमारी खारजा पॉलिसी का हिस्सा होता है, बिल्कुल नहीं। जब तक कोई मुल्क अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा होता है, कोई हुकूमत अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही होती है मुल्क से बाहर की दुनिया में, तो उसकी फ़ॉरेन पॉलिसी होती है। और जब वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही होती तो उसकी कोई खारजा पॉलिसी नहीं होती। तो ये तो एक बुनियादी असूल है। नहीं, मैं एक चीज़ और वज़ाहत कर दूँ कि खारजा पॉलिसी इज़ नथिंग बट एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। आप जो कुछ अंदर से हैं उसका जो बैरूनी अक्स है वो खारजा पॉलिसी होता है, क्योंकि अंदर से जो अक्स है उसका दारोमदार बराह रास्त ताल्लुक़ होता है आपकी ताकत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ। आप अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं या नहीं, सेहतमंद हैं, आप अपने हाथों से अपना खाना खा सकते हैं, आपको उठ के जाके एक भीख तो नहीं कहीं मांगनी पड़ रही है। इस ऐसी सारी बातें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी खारजा पॉलिसी से होता है। जब तक आप अंदर से मजबूत हैं और अपने सहारे खड़े हैं तो आपकी अच्छी खारजा पॉलिसी है। जब आप खड़े नहीं हो सकते, लड़खड़ा रहे हैं, चेहरा अंदर धुसा हुआ है, सर बीमारी की अंदर से कोई बीमारी लगी हुई है, तो फिर दुनिया में ना इज़्ज़त होती है, ना कोई आपकी बात की तरफ तवज्जो देता है। तो इससे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी किस तरह होती है और उससे क्या ज़ाहिर होता है। सर हम पिछली हुकूमत की बात नहीं करते, हम प्रेजेंट हुकूमत की बात करते हैं। मौजूदा हुकूमत की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो वो क्या है और वो किस तरफ जा रही है? देखिए, आज जो हुकूमत है इसकी
فارن پالیسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ پچھلی حکومت کی کیا پالیسی تھی، فرق کیا ہے. کیونکہ اگر آپ فرق تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پچھلی ایک حکومت نہیں 2 حکومتیں تھیں، 5 سال کے 2 ٹینیورز تھیں. تو ان 10 سالوں میں بالخصوص جو آخری 5 سال تھے نواز شریف والے، اس میں تو آپ کا فارن منسٹر تک نہیں تھا. فارن پالیسی کو اتنی توجہ ہی نہیں دی جاتی تھی، اور ملک کے جہاں تک مفادات کا تعلق ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر کا نام نہیں لیا جاتا تھا کسی بڑے فورم پہ، اور یعنی کسی حد تک فارن پالیسی بالکل ناکام تھی اس وقت. یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور اس کے آنے کے بعد یہ نہیں کہ عمران خان نے کوئی بہت بڑے اقدامات کیے ہیں، اس کا آنا ہی ایک تبدیلی ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے آنے کے بعد جو قیادت کی نوعیت ہے وہ بالکل بدل گئی ہے. یعنی پہلی دفعہ 70 سالوں میں ہماری تاریخ کی یہ ہوا کہ جب نیا پرائم منسٹر منتخب ہوا جو عمران خان تھا، تو بڑی طاقتوں کے فارن منسٹرز اور دوسرے دوست ملکوں کے فارن منسٹرز، بڑی بڑی ڈگنیٹریز وہ یہاں آئے اس کو مبارکباد دینے کے لیے. اب امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کبھی پہلے اس طرح نہیں آتا تھا. مائک پومپیو آیا ہے اور وہ عمران خان کو پرائم منسٹر بننے پر مبارکباد دے کے گئے. تو یہ پہلا فرق تو فوراً ہی ظاہر ہو گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان میں اور کوئی اہلیت ہو نہ ہوگی، لیکن ایک اہلیت ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو اچھے طریقے سے اپنے انٹرلوکیوٹر کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. پہلے یہ حکمران، میں تو سب کے ساتھ کام کیا نا، وہ ہوتے تھے پرچی لے کے بیٹھ جاتے تھے، تو وہ پڑھ پہ بات کرتے تھے. تو جب کوئی آدمی پڑھ کے کوئی بیان کر رہا ہو تو آپ کا جو مخاطب آدمی ہے وہ آپ کی بات پورے وہ امپورٹنس نہیں دے گا، سنے گا نہیں. جب آپ کے ذہن سے کوئی چیز نہیں نکل رہی ہے وہ کہے گا اس آدمی کو پتہ ہی نہیں، اپنے ملک کے بارے میں نہیں پتہ، تو میں کیا توجہ دوں. اب یہ ہے کہ عمران خان جو بات کرتا ہے وہ پرچیاں نہیں پڑھتا، وہ سب اس کے ذہن سے نکلتی ہے بات، اور بڑی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو پاکستانز نیشنل انٹرسٹ. تو سننے والا پھر اس کی طرف دیکھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. تو یہ فرق جو یہ گزشتہ جب سے یہ آیا ہے، مجھے نہیں پتا کتنا، پورا 1 سال ہو گیا، جی 1 سال ہو گیا. تو اب تک وہ امریکہ کے صدر کو مل چکا ہے، چین کے صدر کو مل چکا ہے، ترکی کے پرائم منسٹر کو مل چکا ہے، ملیشیا کے پرائم منسٹر کو کئی لیڈر سے ملا ہے. ہر لیڈر کو اس نے متاثر کیا ہے، اور بلکہ اس حد تک متاثر کیا ہے کہ امریکہ کا صدر آج تک کبھی والنٹیئر نہیں کسی صدر نے کیا. اس نے کہا کہ میں تو تمہاری مدد کروں گا کشمیر کا مسئلہ حل کروانے کے لیے. تو اس لحاظ سے پاکستان کا آج فارن پالیسی کے حوالے سے بیرونی دنیا میں جتنی پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے پہلے 70 سالوں میں اتنی پذیرائی نہیں ہوئی. اور اس میں ایک چیز اور بتا دوں کہ چونکہ آج کل ہماری معیشت خراب ہے تو مدد کی ضرورت ہے. حالانکہ عمران تو شروع سے کہتا تھا کہ میں بھیک مانگنے کے حق میں نہیں. بالکل بڑی اچھی بات تھی. جو قومیں اپنے آپ کو دوسری طاقتوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتی ہیں ان کو آزاد اور سوورن رہنے کا مستحق نہیں وہ رہتی ہیں. تو عمران خان کی یہی سوچ تھی. لیکن جب وہ آیا اس نے پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد اس کے پاس چارہ نہیں رہا، کیونکہ قرضوں کا اتنا بوجھ سر پہ تھا. ان قرضوں کا سود ادا دینے کے لیے اس کو بھیک مانگنی پڑ گئی، IMF کے پاس جانا پڑ گیا، مختلف ملکوں سے مدد مانگی. تو پہلے بھی یہ شہزادے جو تھے گلف ریاستوں کے، سعودی، پاکستان ہر سال آتے تھے شکار کھیلنے کے لیے، لیکن کبھی انہوں نے پاکستان کو ایک پیسہ نہیں دیا تھا. اور وہ کیا وجہ تھی؟ ابھی عمران کے ہوتے وہ آئے، سعودی کراؤن پرنس نے آ کر پاکستان کے لیے $20 بلین کمٹ کیا، UAE کے شہزادے نے آ کے $6 بلین کیا، اس طرح قطر والے نے کیا. یعنی یہ فرق کیوں ہے کہ پچھلے 10 سالوں میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تھا پاکستان کو، حکمرانوں کو شاید ملتا ہو لیکن پاکستان کو نہیں. لیکن اب ان کو پتہ ہے کہ جو اس وقت قیادت بیٹھی ہے وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہی، وہ ملک کے لیے ہے، اور ان کو دلچسپی ہے پاکستان کی مدد کرنے کی، کیونکہ وہ صحیح معنوں میں ہمارے دوست ہیں یہ ممالک، اور انہوں نے یہ مدد کمٹ کی ہے. پہلے جو ہوتا تھا حکمران
جو ہمارے حکمران تھے وہ ان کے ملکوں میں بیٹھ کر ایسی ایسی چیزیں کرتے تھے جن سے ان کو سب چیزیں پتہ تھیں کہ یہ تو اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو وہاں سے پیسہ جو ہے، جو لوٹ مار کا پیسہ ہے، وہ ان کے ملکوں میں جا کے جو بھی بزنس میں لگاتے تھے، کمپنیاں بناتے تھے، تو ان کو ہمارے حکمرانوں کی اصلیت پتہ تھی، اور اسی اصلیت کی بنا پر وہ پھر پاکستان، وہ نہیں چاہتے تھے کہ دے پیسہ وہ پھر لوٹ مار کا شکار ہو جائے۔ تو اب فرق ہے آج کی قیادت میں اور پچھلے سالوں کی قیادت میں، یہ فرق ہے، اور اسی وجہ سے دنیا میں آج پاکستان کی عزت ہے۔ یہ سیکیورٹی کونسل کا ابھی حال ہی میں ایک اجلاس ہوا ہے، یہ 70 سالوں میں نہیں کوئی حکومت کرا سکی کوششوں کے باوجود، لیکن یہ ہے اس نے ایک دفعہ خواہش کا اظہار کیا، چین، امریکہ اور برطانیہ، روس، سب نے سپورٹ کی اور وہ اجلاس ہو گیا۔ سر جیسے کہ آپ نے بات کی کہ پاکستان جب یہ عمران خان کی حکومت آئی اور دوسرے جو ممالک کے حکمران ہیں وہ بہت مددگار ثابت ہوئے ہیں پاکستان کے لیے، لیکن اب موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے کشمیر اور پاکستان کے درمیان جو ایک انڈیا کی طرف سے کشمیر کی طرف 370 کا آرٹیکل جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور یہ جو مسئلہ چل رہا ہے اور اس میں عمران خان نے جو رول اپنا کردار ادا کیا ہے، اس کے کیا آپ نتائج دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، کشمیر کا مسئلہ صرف 370-35A پر مبنی نہیں ہے، کشمیر کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے، پاکستان کے وجود کا مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق براہ راست ہمارے وجود کے ساتھ ہے، کیونکہ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا۔ ان اصولوں کی بنا پر جن اصولوں کی بنیاد پر پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی، لیکن انڈیا نے قبضہ کر لیا، تو پچھلے 72 سالوں سے کشمیر پر انڈیا کا ملٹری قبضہ ہے، اور اس نے یہ کیا ہوا تھا کہ اس قبضے کو چھپانے کے لیے یہ 370 اور 35A آرٹیکلز کے ذریعے جو کشمیری پرو انڈیا تھے ان کو راضی کرنے کی خاطر یہ آرٹیکلز لگائے ہوئے تھے، امینڈمنٹ، جو بنیادی ظاہری طور پر یہ تھا کہ یہ ریاست کو، کشمیر کی ریاست کو اٹانومی حاصل ہوگی، مگر یہ ایک ڈھونگ تھا، اور یہ ڈھونگ اب تک 72 سال چلا۔ اب مودی ایک عجیب قسم کی قیادت ہے، اس نے آتے ہی چونکہ اس نے بہت چیزیں کشمیر کے حوالے سے تبدیل کرنی ہیں، اور کشمیر میں وہ چاہتا تھا ڈیموگرافک چینجز لائے۔ ڈیموگرافک سے مراد میری ہے کہ آبادی کو سٹرکچر جو ہے اس کو بدل دیا جائے، تاکہ مسلم میجورٹی نہ وہاں ہے، ہندو میجورٹی لانے کے لیے، تاکہ کسی سٹیج پر اگر پلیبسٹ یا کوئی استصواب رائے کرانے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ہندو میجورٹی میں ہو، اکثریت میں ہو۔ تو یہ اس ڈائریکشن کی طرف اس نے یہ قدم اٹھایا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کشمیر کے اندر بھی اپرائزنگ ہوئی۔ اپرائزنگ تو خیر کشمیر میں پچھلے 30 سالوں سے چل رہی ہے، اور انڈیجنس اپرائزنگ ہے، یہ کوئی نہیں، باہر سے کوئی نہیں اس کو فیول کر رہا، وہ کشمیری ہیں جو ہندوستان سے آزادی چاہتے ہیں، اور کشمیر کا حل صرف اور صرف اقوام متحدہ کی ریزولوشن کے مطابق ہونا ہے، جن کے تحت ان کو یہ آزادی ہوگی کہ وہ اپنا مستقبل کا خود انتخاب کریں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ۔ تو اس پر ابھی فیصلہ ہونا ہے ان ریزولوشن کے مطابق جو یونائٹڈ نیشنز نے 1948 سے لے کر 54 تک کے عرصے میں اڈاپٹ کی تھی، اور تو یہ جو ہے ذمہ داری ابھی عالمی برادری پر ہے۔ اب عمران خان نے آ کر جب یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی، جو کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کرفیو، انڈیفینٹ کرفیو ہے، نہ ٹیلی فون کی آزادی ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، ہر قسم کے ان کے رابطے منقطع ہو گئے۔ تو یہ جو اس وقت ایک عذاب کی سچویشن کریٹ کی ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے عمران نے یہ کیا کہ دنیا کو جگا دیا، اور دنیا نے عمران کی طرف سنا توجہ کے ساتھ۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بیداری، اتنی اویئرنیس کشمیری مظلوم کشمیری عوام کی جو حالت زار ہے اس کے بارے میں یہ پیدا ہوئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں پھر عمران خان کی کوششوں سے، چین کی مدد سے، سلامتی کونسل کی، سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں کشمیر کی صورتحال پر ڈسکشن ہوئی آپس میں، اور پھر انہوں نے انفارمل طریقے سے ساری جو یونائٹڈ نیشنز کی مشینری ہے، ملٹری آبزرورز گروپ ہیں، ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، پولیٹیکل ڈویژن ہے یونائٹڈ نیشن کا، سب سے بریفنگز لے کر انہوں نے پھر ایک یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ سچویشن کشمیر کی تشویشناک ہے، اور دونوں ملکوں کو اس کو ٹینشنز کم کر کے ڈائیلاگ کی طرف جانا چاہیے۔ تو
تو اب اس طرف یہ عمران کی کوششوں کی وجہ سے یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اگلے روز مودی کو فون کیا، پھر ہمارے پرائم منسٹر کو کیا، تو وہ ایک طرح سے اپنا رول ادا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے دونوں ملکوں کے درمیان ٹینشنز کم کر سکے۔ اس نے یہ ضرور کہا کہ میں کشمیر پر میڈیٹ کرواؤں گا، تو لیکن میڈیشن اس طرح ٹیلی فون پر نہیں ہوا کرتی، یہ صرف ابھی تو پہلے تو انوائرنمنٹ پیدا کرنا ہے، ایک انیبلنگ انوائرنمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، وہ پیدا کر رہا ہے۔ ابھی وہ اس ویکینڈ پہ اس کو مودی کو ملے گا پیرس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ، تو انشاءاللہ یہ جو رابطے شروع ہیں امریکن صدر کی وجہ سے، چین جو ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، تو کشمیر کے بارے میں انشاءاللہ آگے کی طرف جایا جائے گا، لیکن یہ سوچ کہ اب کشمیر کا مسئلہ فوری حل ہو جائے گا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت پیچیدہ اور کمپلیکس مسئلہ ہے، اور اس کے لیے وقت بھی درکار ہے اور صبر بھی درکار ہے۔ ہمیں حقیقت پسندانہ طریقے سے کوئی جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں کسی بھی چیز پر بغلیں بجانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ماتم کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت پسندی کے ذریعے سے ہم حالات کو دیکھیں، اور کشمیر اس وقت جو فوری جو ضرورت پرائرٹی ہے وہ کشمیریوں کی جو حالت زار ہے اس پر دنیا کو انگیج رکھنا ہے، تاکہ ان کے جو مشکلات ہیں، ان کی جو سفرنگز ہیں، ان کا ہارڈشپ ہے، اس کا خاتمہ ہو۔ اس کے بعد پھر سوچا جائے گا کہ کشمیر کا مسئلہ کیسا ہے۔ سر یہ بتائے گا، پارلیمنٹ کے اجلاس میں عمران خان نے کہا کہ میں عالمی عدالت جاؤں گا کشمیر کا یہ معاملہ لے کر، تو اس کے کیا رد عمل دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ بھی بڑی اچھی سوچ ہے، کیونکہ آج تک تو کسی کی ہمت نہیں تھی۔ عالمی عدالت تو کجا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کشمیر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ڈرتے تھے ہمارے حکمران۔ تو اب اس نے نہ صرف یہ کہ ابھی یہ اگلے مہینے جائے گا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اور وہاں کشمیر کا مقدمہ لڑے گا، تو اس کے علاوہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انٹرنیشنل جو عالمی عدالت ہے اس میں جاؤں گا۔ اس میں کافی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم یہ تیاری کر لیتے ہیں، اچھے وکیل ہوں، تو پھر یہ ضرور جانا چاہیے، کیونکہ اس سے کشمیریوں کی جو سیلف ڈٹرمنیشن کا حق ہے، یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کا پہلا آرٹیکل جو ہے اس کا کارڈنل پرنسپل ہے، اور اس وجہ سے اس عالمی عدالت میں جا کر یہ مقدمہ بڑے اچھے طریقے سے لڑا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہمارے جو اس کی تیاری کرنے والے وکیل ہیں جو وہ اچھی سوچ والے ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے کیونکہ عمران خان کا ایک ہی مسئلہ ہے جب سے وہ اقتدار میں آیا ہے کہ اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، کوئی بھی بالکل ٹیم سے آری ہے، اکیلا ہے، اور وہ صرف اکیلا ہوتے ہوئے بہت کچھ کر رہا ہے۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں عالمی عدالت مذاق نہیں ہے، عالمی عدالت میں جا کے مقدمہ لڑنا یہ بہت انٹرنیشنل لا والے وکیلوں کی ضرورت ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ سر آپ ہمارے فارن منسٹر کو کہاں پر دیکھتے ہیں، ان کا کیا کردار ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں اس ٹائم؟ دیکھیں، ہمارے ہاں فارن منسٹر پچھلے 5 سال تو تھا ہی کوئی نہیں، تو یہ بڑے عرصے کے بعد فارن منسٹر شامل قریشی صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو فارن منسٹر ہی از ویری گڈ، اور ان کو تجربہ ہے، کیونکہ یہ پہلے پیپلز پارٹی میں جب تھے تو بڑے اچھے طریقے سے اپنی فرائض اس وقت بھی نبھا رہے تھے۔ وہ تو پھر ان کو ایک اصولی اس وقت پرابلم ہو گیا تھا زرداری کے ساتھ ریمنڈ ڈیوس کے مسئلے پر، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اس وقت۔ بہرحال ابھی جو کچھ وہ کر رہے ہیں، میرے خیال میں تو ہی از ون آف دی موسٹ ایکٹیو فارن منسٹرز، اور پورا فارن آفس ان کے ساتھ ہے، اور باہر کے ملکوں میں انہوں نے اپنی اچھی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کر لی ہے۔ سر آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ مشکلات کا اس ٹائم شکار ہیں، اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں تو اب کشمیریوں کا جو مستقبل ہے وہ کہاں دیکھتے ہیں؟ کشمیر کے مسئلے کو حل کے لیے کوئی بھی ٹیلر میڈ سلوشن نہیں ہے، کمپیکٹ فارمولا نہیں ہے، ماں سوائے یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے، جو وہ ریزولوشنز جن کے تحت کشمیریوں کو ان کا وہ حق دینا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ریفرینڈم کے ذریعے سے موقع دیا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، بغیر کسی کوئرشن کے، کسی دباؤ کے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تو کشمیر کا مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں، یہ ہے کہ اب ریزولوشن جو ہیں ہماری یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز پر عمل کرنے کے لیے ایک دو باتوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے لیے ایک ماحول پیدا کرنا ہوگا، اور اس ماحول میں یہ بھی ضروری ہوگا
کہ کشمیر میں جو ڈیموگرافکس ہیں وہ تبدیل نہ ہوں، جو مودی کوشش کر رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ابھی، اور میرے خیال میں یہ عمران خان ابھی یہ کوشش اس کی حکومت یہ کر رہی ہے کہ یہ اس کی جو چالیں ہیں کشمیر میں وہ کامیاب نہ ہو. تو میں نہیں سمجھتا یہ 370-35 ویو کی جو ایبروگیشن ہے جو اس نے ودرا کیا ہے اور یہ کامیاب رہے گا. ایونچولی اس کو یہ سارا سلسلہ واپس لینا پڑے گا. اور ان اینی کیس اب دنیا چکنی ہو گئی ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ ڈیموگرافکس کا کشمیر کے حوالے سے یہ کتنی اہمیت ہے. تو بالآخر یہ ہوگا کہ کشمیری عوام جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے آزادانہ طور پر کہ انہوں نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے، پاکستان کے ساتھ جانا ہے. کچھ حالیہ سالوں میں بات ہوتی ہے تھرڈ آپشن کی بھی، جس میں یہ ہے کہ کشمیری بعض ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آزادی مل جائے ان کو. خیر وہ کشمیریوں کے بالآخر تو وہی آربٹرز، فائنل آربٹرز تو وہی ہیں اپنی قسمت کے، لیکن اس کا جو تھرڈ آپشن جو ہے آزادی والی، اس کا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں کوئی پروویژن نہیں ہے، کیونکہ جو ریزولوشنز اڈاپٹ ہوئے تھے 48 میں 49 میں، ان میں صرف انڈیا وہ جوائن کریں گے، یا انڈیا یا پاکستان. اگر بالآخر کشمیری جو کچھ چاہتے ہیں وہ تو پھر ان کی مرضی کے مطابق ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان جب ڈائیلاگ کریں گے بالآخر کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے، تو کشمیریوں کو انوالو کرنا ہوگا اس ڈائیلاگ میں. یہ بڑا ضروری ہوگا کہ ہر چیز ان کی خواہشات کے مطابق کرنی ہے، تو پھر ان کی انوالومنٹ بھی ضروری ہو جائے گی. جی سر، بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ایکس فارن سیکرٹری شمشاد احمد، اور انہوں سے ہم نے بات کی کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے. انہوں نے یہی کہا کہ پاکستان میں کشمیریوں کا ساتھ دیا جا رہا ہے. عمران خان نے بھی عالمی عدالت میں یہ جو فیصلہ لے کے جانے کی بات کر لی ہے، اور ان کا یہ کہ پاکستان کے حق میں جو ہے کشمیریوں کے حق میں فیصلہ ہو، اور کشمیری بھی اس ٹائم پاکستان کا ساتھ دیں. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں پاکستان کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کہ ان کے حق میں فیصلہ ہو، اور ان پہ یہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ ختم ہو جائے. ڈیلی پاکستان کی جانب سے اپنی ہوسٹ ثنا حیات کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.